माला के 6 एपिसोड के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। उनके जाने के बाद वो घर पे नहीं रुकी, बस अपना पेंटिंग का सामान लिए रेस्टोरेंट चली आई। आज सुबह नहीं आ सकी थी तो सोचा सारी शाम वहाँ लगा दे, शायद ज़हन बट जाए, लेकिन काम में दिल ही नहीं लग रहा था। बार बार ज़ियाद सुल्तान की उदास आंखें न सामने आ जाती थी। और बता उसके दिल में ज़ियाद की इज्जत बढ़ गई थी। ज़ियाद ने उस सब को अना का मसला नहीं बनाया था। उसने शरीफाना तरीके से बात को ख़त्म कर दिया था। अगर वो कहता कि वो उसका इंतज़ार करेगा तो उसके दिल का बोझ बढ़ जाता, लेकिन उसने माला को बोझल होने नहीं दिया। उसने बात साफ की जैसे वो हमेशा करता था। और कैफ कहता था वो उसका दिल दुखाएगा। उफ कैफ, उसने कराह के ज़ोर से ब्रश रखा। वो ज़मीन पे ग्लास वॉल के सामने बैठी उस पे आंसू पेंट कर रही थी। ये कैफ कहाँ से आ जाता था बार बार। किसी न किसी ख्याल की कड़ी उससे जा मिलती थी। हर चंद दिन बाद उसे लगता था कि वो उसे भूल गई है, फिर कोई छोटी सी बात उसकी याद दिला देती। आज कितने दिन हो गए थे कैफ को उसकी ज़िंदगी से निकले, शायद 10, शायद 12। उसने अब हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। अमीर बाप का अमीर बेटा, वो अपने मुल्क वापस चला गया था और वो उसके फ़रेब का तावान आज भी अदा कर रही थी। माला और वो जो ज़मीन पे बैठी सर झुकाए ब्रश पे पेंट उठा रही थी एकदम साकत हो गई। आवाज़ अकब से आई थी। वो उस आवाज़ को पहचानती थी। वो उसे लाखों के मुजमे में पहचान सकती थी। फिर उसने सर झटका। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। उसे वहम हुआ था। यकीनन वो हिली नहीं, सांस भी नहीं लिया, बस ब्रश को पेंट में मिक्स किए रह गई। ब्रश के बाल सुरमई रंग से लथड़े चुके थे, लेकिन वो गायब दिमागी से उसे प्लेट पे रगड़े जा रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कशमाला, वो आवाज़ फिर से आई थी। ब्रश उसके हाथ से नीचे जा गिरा। उसने गर्दन उठाई। सामने एक ग्लास वॉल थी जो आधी पेंट हो चुकी थी। उसके शीशे में एक अक्स दिखाई दे रहा था। अकब में खड़ा एक ह्योला। दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, सरगोशी में की जाने वाली दरख्वास्त। वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में खड़ी हुई, गोद में रखी चीज़ें नीचे जा गिरी। पेंट की ट्यूब, डस्टर, टिशू, चाक। अब वो पूरे कद से खड़ी थी, लेकिन उसकी नवाद की तरफ पुश्त थी। क्या पीछे मुड़ के देखना चाहिए? क्या वो नमक का मुजस्मा बनने का ख़तरा मोल ले सकती थी? मैं जानता हूँ तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। वो आपसे कब तुम पे आया था? फ़राक में या उससे पहले की कुर्बत में? कौन सा फासला कब तय हुआ था? वो धीरे से उसकी तरफ पलटी। वो वहम नहीं था, वो हकीकत था। वो उसके सामने खड़ा था, स्याह पैंट पे सफ़ेद शर्ट पहने, जिसके आस्तीन मोड़ रखे थे। पैरों में स्याह बूट और कलाई में कीमती घड़ी थी। उसका लिबास उस कैफ से कहीं ज़्यादा कीमती और ब्रांडेड लगता था जिसको वो जानती थी। बाल जेल लगा के पीछे कर रखे थे। चेहरे की शेप वैसी ही बड़ी थी और उसकी भूरी आंखें वो कशमाला पे जमी थी। कैसी हो? ये उसका कैफ नहीं था, ये माहिर फरीद था। लम्हे भर में उसकी याददाश्त ताज़ा हुई, जैसे उसने मुंह पे तमाचा मारा हो। ये उसका फरेबकार था। वो चंद सानिये टकर टकर उसका चेहरा देखेगी, फिर सारा खून सिमट के चेहरे में आ गया। पहलू में गिरी मुट्ठी भिंच गई। क्या वो कैफ को थप्पड़ मार सकती थी? लेकिन अतराफ में गुजरते वेटर्स, मेज़ों पे बैठे मेहमान, अभी कोई उनकी तरफ मुतवज्जह ना था। वो उनको मुतवज्जा कर भी नहीं सकती थी। वो एकदम पलटी और झुक के ज़मीन से अपनी चीज़ें उठाने लगी। कैनवस बैग में ब्रशेस डाले, मोबाइल बैग पैक में फेंका। वो बेचैनी सी उसकी हरकत देख रहा था। अपनी चीज़ें उठा के वो माहिर को देखे बगैर एक तरफ से निकल गई तो वो बेख्तियार उसके पीछे गया। माला प्लीज़। कशमाला के कदम ठहरे। मैं तुम्हें नहीं जानती, मुड़े बगैर दबा दबा से बोली। आइंदा मेरी वर्क प्लेस पे मत आना। फिर कहाँ आऊँ? कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती, तमाशा मत बनाओ, घरा के कहा। और फिर वो रुकी नहीं, तेज़ कदमों से रेस्टोरेंट की एग्जिट की तरफ बढ़ गई। मैं हर चीज़ की वजाहत कर सकता हूँ। वो राहदारी में आगे चली जा रही थी और वो उसके पीछे चलता इतना आहिस्ता बोल रहा था कि सिर्फ वही सुन सके, लेकिन उसने नहीं सुना भी तो रुकी नहीं। बाहर रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया गाड़ियों से भरा था। स्ट्रीट पूल्स और दूसरी जर्द बत्तियां रात के अंधेरे को खूबसूरत बना रही थी। माला ने वेले को अपने कार लाने को कहा और उसके डेस्क के साथ खड़ी इंतज़ार करने लगी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ आ खड़ा हुआ है। वो उसका परफ्यूम पहचानती थी। ये वही था कैफ। माला, उसने चेहरा मोड़ के उसे देखा। ये वो नहीं था, ये उसका कैफ नहीं था। मैं तुम्हारा ताकुबकार नहीं हूँ, बस यही वाज़िया करना चाहता हूँ। उसके कंधे के करीब खड़ा वो सामने देखते हुए आहिस्ता से बोला। दूर से वो दोनों पार्किंग एरिया में साथ खड़े दो राहगीर नजर आते थे जो एक दूसरे से लातल्लक अपनी अपनी कार के मुंतज़िर थे। फिर मेरा ताकुब मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राहगीर लड़की का चेहरा गुस्से और बेबसी की हद्द से सुर्ख पड़ने लगा था। सिर्फ एक दफ़ा मुझे बताने दो कि मैंने ऐसे क्यों किया। मैं मजबूर था कशमाला, मर्द राहगीर सामने देखते हुए बोला तो आवाज़ में मिन्नत थी। उसकी कार सामने आ चुकी थी। वेले ने बाहर निकल के चाबी उसे थमाई। वो अंदर बैठी और बैकपैक फ्रंट सीट पे डाला। फिर खिड़की का शीशा नीचे गिरा और बाहर खड़े उस राहगीर को देखा जो जख्मी आंखों से उसे देख रहा था। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना कैफ।
اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ماہر نے دیکھا اس کے دوپٹے کا کنارہ دروازے کے بیچ پھنسا باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ نے اس کی توجہ کشمالہ کی کار سے ہٹا دی۔ اس نے بیزاری سے موبائل اسکرین دیکھی۔ وہاں بیربل کا میسج جگمگا رہا تھا۔ صرف اتنا بتا دو، تھپڑ تو نہیں پڑا؟ میری اور شبنم کی شرط لگی ہے۔ اس نے زیر لب بیربل کو بہت سے القابات سے نوازتے ہوئے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ تمہیں میری بات سننی پڑے گی کشمالہ مبین، وہ دور جاتی کار کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ میں بھی یہی ہوں اور تم بھی یہی ہو، دیکھتے ہیں پہلے کون ہار مانتا ہے۔ وہ گھر آئی تو شدید ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ماں اور موہت سے بات کیے بغیر ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن سے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ اسے کیف سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ غلط تھی۔ فرق پڑتا تھا، کیوں؟ بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اتنا بوجھل دن گزرا تھا، زیاد کو اس کے منہ پہ انکار کرنا، گزشتہ رات ماں کا گر جانا، پھر آج سارا دن اس نے زیاد سے بات نہیں کی تھی، حالانکہ زیاد نے ان کے گھر سے نکلتے ہی اسے میسج کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے کشمالہ خود کو بوجھل محسوس کرے۔ لیکن اس نے زیاد کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے جس سے وہ کمزور پڑ جائے۔ اتنی ذہنی الجھنوں کے ساتھ وہ کام پہ گئی تھی کہ شاید پینٹنگ اس کا دھیان بٹا دے، اور پھر ایسا دھیان بٹا تھا کہ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی جھک کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، شاید اپنے چہرے پہ رقم اس کی زخمی نگاہوں کا نشان دھو سکے۔ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسے نفرت ہو گئی تھی اس آدمی سے، اور اسے خوف بھی آیا تھا جو کیف جمال جیسے مرد کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کروا سکتا ہے، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ اور اوپر سے اس کی تصویر اور زخمی لڑکیوں کی تصویروں والا البم، اسے سب یاد تھا۔ اس نے گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ خوف نفرت سے کم تھا لیکن موجود تھا۔ اف خدایا، اس نے کیسے اس آدمی کو 1.5 ماہ اپنے گھر میں رہنے دیا؟ تولیے سے چہرہ صاف کرتی وہ باہر نکلی تو دیکھا سامنے وہ چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بخت بھی سے کہا تھا کہ اوپر جو برشز وہ چھوڑ آئی ہے وہ یہاں لا کے رکھ دے، اور چونکہ وہ اس ڈبے کو کل باہر نکال کے بھول گئی تھی اسی لیے بخت بھی اسے بھی اٹھا لائی تھی۔ شاید انہیں یہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ مالا دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی اور وہ ڈبہ اٹھا کے گود میں رکھا۔ اندر گلابی تسموں والے جوگرز تھے، ایک خالی پیکٹ تھا جس میں ایک بیج بچھا ہوا تھا اور چند برشز تھے۔ لمحے بھر کے لیے کیف ذہن سے نکل گیا، سب کچھ نکل گیا، یاد رہا تو بس اتنا کہ کبھی یہ جوتے اس کے پیروں میں ہوتے تھے۔ تب زندگی مختلف تھی، مالا کو اس کے کمرے میں، ماہر کو ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں، ماہی کو کینیڈا میں اپنے سفید گھر میں، ماں کو لاؤنج میں ویل چیئر پہ چھوڑ کے۔ ہم اپنی کہانی کو یہی روک رہے ہیں، ہاں اسی لمحے میں قید کر کے۔ ہم تمہیں 5 سال پیچھے لے چلتے ہیں جب ان سب کی زندگی آج سے بہت مختلف تھی۔ 5 برس پہلے میں فیئر لندن۔ یہ ایک آفس کا منظر ہے۔ دیواریں سرمئی ہیں اور ان پہ سنہرے وکٹورین فریمز میں کیلیگرافیز آویزاں ہیں جن میں عربی آیات اور فارسی اشعار نمایاں ہیں۔ مہانگنی میز کھڑکی کے مقابل رکھی ہے، بلائنڈز ہٹے ہیں اور ان سے آتی دوپہر کی روشنی سارے آفس کو جگمگا رہی ہے۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھا شخص ماہر فرید ہے، لیکن وہ اب کے ماہر سے مختلف ہے۔ اس کا چہرہ قدرے کم عمر اور کلین شیو ہے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پہ ملبوس ہے، ٹائی کا رنگ سرمئی ہے، ویسٹ کف لنکس بنے ہوئے بال سب ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کے لیے تیار ہو کے آفس آیا ہے، لیکن اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہیں، ہلکی سی گیلی، اور ہاتھ میں ایک بجھا سگار ہے جسے وہ ایشٹرے میں مسل رہا ہے۔ کمرے میں سگار کی میٹھی سی خوشبو پھیلی ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سامنے رکھے ایک فریم کو دیکھ رہا ہے۔ فریم میں 2 افراد موجود ہیں، ایک کرسی پہ بیٹھا وجیہہ بوڑھا آدمی جو سوٹ میں ملبوس ہے، اور ایک اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا ماہر نے ایک ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ دونوں مسکرا رہے ہیں۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کے باپ کی تصویر تھی۔ آج اس کے باپ کو اس دنیا سے غائب 5واں دن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن کی تجوری میں بہت سے خانے کھلے پڑے تھے، جیسے ساری یادداشتیں آپس میں گڑبڑ ہو رہی ہوں۔ یادداشتیں ٹکڑوں کی طرح سامنے آ رہی تھی۔ اس نے ایک یاد کو تھامنا چاہا۔ ایک کم عمر لڑکا اپنے باپ کے ساتھ گارمنٹس اسٹور پہ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے پریشانی سے باپ کو دیکھ رہا تھا جو کیش کاؤنٹر پہ براجمان اینک ناک پہ جمائے مسکرا کے ایک گاہک سے بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے گاہک کو سامان کا تھیلا پکڑایا تو بچہ چونکا، قدرے بے چینی سے سیدھا ہوا جیسے اسے روکنا پڑ جاتا ہو۔ اس نے باپ کو اشارہ کیا لیکن باپ متوجہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کے گاہک کو اپنے بیجوں کا ننھا سا پیکٹ تھمایا۔ ان کو میری طرف سے مٹی میں ڈبو دینا۔ وہ اب گاہک کو ہدایت دے رہا تھا۔ بچہ خفگی سے اسے دیکھے گیا۔ ابا، اس نے کم پیسے دیے ہیں۔ ان کے جاتے ہی وہ بے چینی سے بولا، اگر کوئی 1 پینی بھی زیادہ دے دے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کم پہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے مسکرا کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔
اس کے پاس جتنے تھے اس نے دے دیے، جو نہیں دیے وہ اس کے اوپر میری انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ الجھا۔ اب وہ میرا دوست بن گیا ہے اور زندگی میں انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ گورنمنٹس کی دکان ماضی کے جھروکوں میں مدھم ہوگی، اس کی جگہ مارکیٹ سٹالز نے لے لی۔ یہ بھی پرانے لندن کی ایک مارکیٹ تھی۔ وہ نوعمر لڑکا ہاتھ میں کتاب لیے باپ کے برابر چلتا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ ابا میرا ایگزام ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تم یہاں انسانوں کو پڑھنا سیکھو گے، تمہیں اپنے باپ کی طرح انسانوں کو دوست بنانا آنا چاہیے ماہر۔ ابا، اس نے اکتا کے سر جھپٹا، مجھے گورنمنٹس کا کام نہیں کرنا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے اس کام میں انسان تمہاری مدد کریں گے اگر وہ تم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہیں انسانوں کی سمجھ ہوگی اگر ان کا بھروسہ جیتو گے نا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں مارکیٹ کے سٹالز کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ وہ تمہاری بات مانیں گے، جو تم کہو گے وہ وہی کریں گے، جیسے قاسم فرید کی بات کا سب اعتبار کرتے ہیں۔ ویسے ایک دن ایسا آنا چاہیے جب اس شہر کے لوگ کہیں کہ وہ ماہر فرید کی ہر بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ پرانے لندن کی مارکیٹ مدھم ہو کے کہیں گم ہوئی۔ ایک دوسری یاد ابھر کے آئی تو اس نے اس کا سرا کھینچا۔ ایک منظر سا بنتا چلا گیا۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر کا منزل تھا۔ بڑا سا ہال کمرہ، ارد گرد رکھے ورک سٹیشنز، ان کے درمیان وہ ٹین ایج نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب دبی تھی۔ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، بال ہلکے ہلکے سفید تھے۔ وہ ان کے کان کے پاس جھک کے کہہ رہا تھا، ابا یہ آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میری بات مانیں، اس کے ساتھ کام نہ کریں۔ قاسم فرید نے مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب اس کا قد ان سے نکلتا ہوا تھا اور وہ ناخوش نظر آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیسے معلوم؟ میں ماہر ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ہلکے سے شانے اچکائے، انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پھر ہم وہی کریں گے جو ماہر کہتا ہے، کیونکہ ہم ماہر کا اعتبار کرتے ہیں، انہوں نے مسکرا کے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ ماہر نے چہرہ ہتھیلیوں سے اٹھایا، اس کی گلابی آنکھیں اب بھی گیلی تھی، نظریں سامنے بنی کھڑکی پہ جمی تھی جہاں سے سورج کی اداس کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے سنہرے پن میں ایک باسی منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور نفیس سے گھر کا لیونگ روم تھا۔ نوجوان ماہر سینٹر ٹیبل پہ کاغذ پھیلائے سر جھکائے ایک اسکیچ بنا رہا تھا۔ اس نے کچن سے آتی آوازوں کی طرف سے کان لپیٹ لیے تھے۔ کچن کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے، ایک سیاہ گھنگھریالے بالوں والی خوبصورت عورت، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گھنگھریالے بالوں والا لڑکا جو منہ پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ عورت غصے سے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے قاسم فرید سے لڑ رہی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے قاسم، تمہاری گورنمنٹ فیکٹری کا ملازم نہیں جو تم ہر صبح اصرار کرنے لگ جاتے ہو کہ اسے کام پہ لے کر جاؤ گے۔ یہ ایک بچہ ہے۔ ماہر اس کی عمر کا تھا جب میرے ساتھ مارکیٹ سٹالز تک جاتا تھا۔ وہ نرمی سے گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے، تب تم ایک سٹال کے مالک تھے قاسم، اب تم ایک فیکٹری کے مالک ہو، کچھ تو اپنے سٹیٹس کا خیال کرو۔ مجھے بیربل کو دنیا دکھانی اور دنیا سکھانی ہے، ورنہ وہ کیسے جان پائے گا کہ اس کے باپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ منہ بسورے کھڑے گھنگھریالے بالوں والے لڑکے نے آواز پہ اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ بیربل نے ماں باپ کو دیکھا، پھر ماہر کو، پھر ہلکا سا مسکرایا اور دھیرے سے کھسک کے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ دونوں ابھی تک کچن میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ بیربل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اس کے ساتھ کارپٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے فیکٹری نہیں جانا، اس نے ماہر کے قریب ہو کے شکایت کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے ابا ہمیشہ سے خوشحال نہیں تھے، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ 60 کی دہائی میں ہمارے دادا کے ساتھ وہ انگلینڈ آئے تھے اور تب سے اب تک انہوں نے بہت سی جابز کی ہیں، پیٹرول پمپ پہ، ریسٹورانٹ پہ ویٹر کی، گورنمنٹ سٹور پہ سیلز مین کی۔ جانتے ہو ہر جاب سے انہوں نے کیا کمایا ہے؟ پیسے۔ وہ مسکرایا اور اس کے کان کو پین سے ہلکا سا چھوا۔ دوست، انہوں نے ہر جاب سے دوست کمائے اور آج ہمارے ابا کے پاس ایک گورنمنٹ فیکٹری ہے کیونکہ ان کو پیپلز سکیل آتی ہے، انسانوں کو مینیج کرنا۔ انہوں نے اپنے سارے خاندان کو قطر اور لندن میں سیٹل کروا دیا ہے کیونکہ لوگ ابا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ جانتے ہو ابا کے دوست چاہے خانوں کے ملازموں سے لے کر قطر کی رائل فیملیز تک پھیلے ہیں۔ کیا تم ابا پہ بھروسہ کر کے ان کی بات نہیں مان سکتے؟ مگر میں نے نہیں جانا فیکٹری، وہ منہ پھلا کے اسی طرح بولا تو ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک افسوس بھری نظر اٹھا کے کچن میں کھڑے میاں بیوی کو دیکھا۔ وہ ہنوز بحث کر رہے تھے۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ منظر دھوئیں کے مرغولے میں غائب ہو گیا اور جب دھند چھٹی تو اب ایک اور منظر سامنے تھا۔ وہ ایک آفس میں بیٹھا تھا۔ میز کے اس پار رابیل فرید بیٹھی تھی، گھنگھریالے بال جوڑے میں لپیٹے، گردن میں ہیروں کی لڑی پہنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، چہرہ سپاٹ تھا۔ ماہر، مجھے مجبور مت کرو، میں قاسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں، وہ کرسی سے اٹھا اور گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ ماں پلیز ایسا نہ کریں، پلیز۔ اس نے گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں نم تھی، چہرے پہ منت تھی۔
میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ آپ اس وقت میں ان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی جب ان کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے؟ ان کو اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ بیربل کیا کرے گا، وہ چھوٹا ہے، ایسے مت کرے، وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، ابا بیمار ہیں، ان کو مت چھوڑ کے جائیں۔ آنسو اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے، لیکن وہ اسی طرح گردن کڑائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ افسوس تھا، لیکن فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اٹھ کے چلی گئی تو وہ کتنی ہی دیر زمین پہ بیٹھا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کھڑکی تک آیا۔ وہاں ایک ڈسپلے ٹیبل پہ ایک سفید عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ماڈل کو دھکا دیا۔ ننھی سفید عمارت دھڑم سے زمین بوس ہو گئی، سارے ٹکڑے بکھر گئے۔ وہ منظر اس ماڈل کی کرچیوں کے عکس میں غائب ہو گیا، اور اب کے ایک نیا منظر سامنے آنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے اندر زرد بتیاں جلی تھی۔ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس کے باہر بارش تیز تیز برس رہی تھی۔ بھیگتی کھڑکی کے آگے دو لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے ٹھیک سے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ایک کوٹ میں ملبوس ماہر تھا اور دوسری گھنگریالے بالوں والی عورت۔ تم ایک دفعہ شمس سے مل کے تو دیکھو۔ میں جانتا ہوں اس شمس کو اچھی طرح۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا اور آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ میرے باپ کا ملازم تھا، آپ اس کو میرے باپ کی جگہ پہ نہیں لا سکتی۔ ماہر، یہ میری زندگی ہے، میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ بھی جواباً چلائی تھی۔ میرے باپ کی سرجری ہونی ہے منڈے کو، اور آپ اسی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیے ہیں اس شخص کو، اور کیا کروں اس کے لیے؟ خدا را مجھے اپنی مرضی سے گزارنے دو۔ وہ بھی چینخ رہی تھی۔ اگر آپ نے شمس الدین سے شادی کی نا تو میں آپ سے ساری عمر نہیں ملوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ میز پہ رکھی ساری چیزیں نیچے گر گئی، ایک گلدان، 3 پھول، 2 گلاس۔ پھر وہ تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے پیچھے سے پکار رہی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ باہر سڑک پہ آیا تو بارش پوری قوت سے برس رہی تھی۔ ماہر پیچھے سے بیربل بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے گھنگریالے بال لمبے تھے اور پونی میں مقید تھے۔ اس کے پیروں میں سلیپرز تھے۔ وہ سنے بغیر فٹ پاتھ پہ چلنے لگا۔ اس کے بال، کپڑے، سب کچھ بھیگتا گیا، لیکن وہ نہیں رکا۔ ماں کو کرنے دو شادی، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا اس کے کندھے کے قریب آیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف گھوما اور پوری قوت سے چلایا۔ اماں اور ماں کی ڈائیورس کو 3 ماہ ہوئے ہیں، اور وہ اگلے ہی دن شادی کرنے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ماں ایسے ہی ابا کو الزام دیتی رہی، انہوں نے اس شمس کی وجہ سے ابا سے طلاق لی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ نہیں ماہر، بیربل کو اس کی بات پہ جیسے افسوس ہوا۔ شمس نے ماں کو 2 ہفتے پہلے پرپوز کیا ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ اس نے افسوس سے بیربل کو دیکھا۔ ماں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ وہ آدمی جو میرے باپ کا باڈی گارڈ بن کے ہماری زندگی میں آیا تھا، وہ میری ماں کو ورغلاتا رہا ہے۔ میں نے اسے نکالا تھا ملازمت سے، کیونکہ میں نے اس کی چوری پکڑی تھی، اور اس نے اس سے بڑا نقب لگا لیا۔ ماہر، تم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہو۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا بیربل، اس شخص آدمی نے یہ پہلے دن سے پلان کر رکھا تھا۔ وہ ماں سے شادی ماں کی دولت کے لیے کر رہا ہے، وہ دولت جو ابا نے ماں کو دی ہے۔ تم جاؤ، کرو شادی میں شرکت۔ میں نہیں آؤں گا، میرا باپ اسپتال میں ہے۔ میں نہیں کروں گا شرکت، اور میں بھی ابا کے پاس ہوں گا۔ مگر ماں کو ایسے نہ کہو، رہو تم اپنی دنیا میں۔ وہ ہاتھ جلا کے بگتا جگتا آگے بڑھ گیا۔ بیربل برستی بارش میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ بارش والی رات آہستہ آہستہ پانی میں گھل کے فنا ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک سنہرے دن کا منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت انگلش کنٹری ہاؤس کا لان تھا۔ گھاس پہ 2 بینچ آمنے سامنے نصب تھے۔ ایک پہ ماہر بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، جینز پہ پولو شرٹ پہنے۔ اس کا چہرہ پہلے سے دبلا لگ رہا تھا، اور آنکھوں تلے ہلکے گہرے ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک سگار تھا جو سلگ رہا تھا۔ اسے لبوں میں دبا کے ایک سانس اندر کھینچا اور آنکھیں بند کی۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں بلند ہوئے۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا دھوئیں کے بالوں کے پار زارا کھڑی تھی، ہینڈ بیگ کونی سے ٹکائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سجی سوری ہوئی تھی، اونچی اسکرٹ، لانگ بوٹس، سانوں پہ پھیلے بال۔ وہ اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے قاسم تایا کو تمہاری یہ نئی ایڈکشن کتنی بری لگتی ہے؟ وہ ناخوشی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ ماہر نے سگار والا ہاتھ سامنے کیا اور الٹ پلٹ کے اسے دیکھا۔ یہ میری محبوبہ ہے، اس کو میں ابا کے سامنے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شان نے اچکا کے پھر سے لبوں سے لگا لیا۔ زارا نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم صبح سے یہاں بیٹھے کیوں اسموکنگ کر رہے ہو، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیربل نے بتایا مجھے اب تم دونوں بھائیوں کی ایک بہن بھی دنیا میں آ چکی ہے، وہ شمس کی بیٹی ہے، میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ تلخ ہوا، جبڑا تک بھنج گیا۔ تم کب سے نہیں ملے اپنی ماں سے؟ ملا تھا 4 ماہ پہلے، کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے گیا تھا۔ وہ کمپنی کی شیئر ہولڈر ہے۔ ہاں لیکن ماہر کبھی ایسے ہی مل لیا کرو جیسے بیربل ملتا ہے۔ وہ تمہیں کتنا بلاتی ہے ڈنرز پہ، تمہاری سالگرہ پہ، تم نہیں جاتے۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا، میرے سامنے ان کا ذکر مت کیا کرو۔ وہ بوڑھی آنکھیں تر سبز پہ جمائے ہوئے تھا۔ دیکھو قاسم انکل کا ٹیومر بھی ٹھیک ہو گیا،
مننجیوما تھا، وہ اب وہ بھی سیٹ ہیں۔ وہ کہیں گے تب بھی نہیں جاؤ گے اپنی بہن کو دیکھنے؟ کہا نا، وہ شمس کی بیٹی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سگار ہاتھ میں تھا۔ اس کا نام ہلال ہے، زارا نے پیچھے سے پکارا۔ وہ نہیں پلٹا، بس ایک نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ ہلال 2 روز پہلے لندن کے آسمان پہ چاند کمان کی صورت میں ابھرا تھا، ہلال جیسا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور اس کی ماں کی بے وفائی کی نشانی تھی۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اگر کچھ محسوس ہوا تھا تو نفرت تھی۔ سگار کا ایک اور کشف بھرا تو سارا منظر اس کے دھوئیں سے دھندلا گیا۔ دھواں چھٹا تو ایک اور یاد سامنے چلنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ورک ٹیبل پہ لیپ ٹاپ کے سامنے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا، ایک ہاتھ میں سگار تھا۔ دفتن دستن ہوئی، اس نے بے دھیانی میں یس کہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ ماہر نے گردن موڑ کے دیکھا، قاسم فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ ایک تعصب بھری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس نے تیزی سے سگار نیچے کیا، انگارے نے اس کی انگلی کے پورے کو چھوا۔ کی آواز لبوں سے نکلی، مگر تب تک وہ افسوس سے سر جھٹک کے جا چکے تھے۔ اس نے غصے سے سگار مسئلہ مٹھی بھینچی، پھر تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ وہ برنر کے ساتھ کھڑے قہوہ بنا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کتنے پیتے ہو ایک دن میں؟ 2 یا 3؟ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ سر جھکائے پیالے میں قہوہ انڈیلنے لگے۔ تمہیں کھا جائے گی یہ؟ نہیں چھوڑ سکتا ابا۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ ایسے وعدے نہیں کرتا تھا جنہیں پورا نہ کر سکے۔ سگریٹ انسان کو سگریٹ نہیں ہے یہ۔ اس نے بات کاٹی۔ مجھے بھی نفرت ہے سگریٹ سے، اس کے دھوئیں سے۔ یہ سگار ہے۔ بہت دفعہ کی بتائی بات دہرائی، لیکن انہوں نے سر افسوس سے جھٹکا۔ اپنی ماں سے مل لیا کرو، تمہاری بہن کی دوسری سالگرہ تھی، اس نے تمہیں بلایا، تم نہیں گئے۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ قاسم فرید نے دونوں پیالیاں ٹرے میں رکھی اور آنکھیں اٹھا کے دیکھا، پھر جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ مسکرایا۔ اب وہ ضعیف نظر آتے تھے۔ وہ تمہاری بہن ہے۔ ایک وقت آئے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ ہم دونوں کے چلے جانے سے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ اس نے ایک پیالی اٹھائی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ لاؤنج میں آئے۔ تم نے ارشاد کو کمپنی سے کیوں نکال دیا ماہر؟ مجھے تمہارا یوں غصہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرا سٹاف ہے ابا۔ وہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہر سٹاف اپنے باس کی برائی کرتا ہے، کس کس پہ غصہ کرو گے؟ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ جس کی کر سکا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ جب سے ماں نے ان کو چھوڑا تھا اس کے اندر بہت سا غصہ جمع تھا۔ وہ افسوس سے اسے جاتے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے شکر کی ڈلی پیالی میں ڈالی۔ وہ قہوے میں گھلتی چلی گئی اور سارے منظر کو اپنے ساتھ کھول کے لے گئی۔ اب کے جو منظر سامنے آئے وہ ہسپتال کے ایک کوریڈور کا تھا۔ وہ سنگی بینچ پہ خاموش بیٹھا تھا، شل اس کے ساتھ بیربل بیٹھا تھا، اس کے گھنگریالے بال کس کے پونی میں بندھے تھے اور پیروں میں جوگرز تھے۔ 7 سال ابا ٹھیک رہے، پھر اچانک سے کیوں ان کا ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ بیربل شل سا سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم علاج کروائیں گے۔ وہ نڈھال لگ رہا تھا، آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور سامنے کوریڈور میں لگا دروازہ کھولا۔ اندر بیڈ پہ ابا لیٹے تھے، نحیف، کمزور، سر بالوں سے صاف تھا، جسم میں بہت سی نالیاں لگی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی۔ ماہر، اس نے مدھم آواز سے اسے پکارا۔ وہ مزید ان کی طرف جھکا۔ اسموکنگ چھوڑ دو بیٹے، یہ تمہیں کھا جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، آنکھ سے آنسو نکلا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ نیند میں چلے گئے تھے۔ آج کل ان کی یہی کیفیت تھی۔ تمہارے ابا کو گلاؤما ہے۔ وہ آواز کی طرف مڑا۔ ایک میڈیکل پروفیشنل کے ساتھ مالک کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، غم زدہ لگتا تھا۔ اس کے بال مکمل سفید نہ تھے، سیاہ سفید کھچڑی زدہ سے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے، اسپتال کے گارڈن میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا مننجیوما تھا۔ ابا کی سرجری ہوئی، انہوں نے 7 برس پہلے بہت اچھے سے گزارے، پھر یہ گلوما کیسے بنا؟ وہ الجھن سے کہہ رہا تھا۔ مالک نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اللہ کے کام ہے، کوئی نہیں سمجھ پا رہا، یہ ایک ریئر کیس ہے۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے لبوں میں ڈالا اور اس کے دہانے کو نم کیا۔ پھر ایک بیوٹین لائٹر نکالا، اس پہ ماہر فرید کندہ تھا۔ مالک نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم نے اندر اپنے باپ کی سے وعدہ کیا ہے؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سگار منہ سے نکال کے وہ اس کے دوسرے کنارے کو گھماتے ہوئے لائٹر سے سلگانے لگا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے کام کر رہے تھے۔ شمس اور رابیل ملنے آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سگار لبوں میں دبائے وہ اس کا دوسرا دہانہ گھماتے ہوئے لائٹر سے اسے مزید سلگا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دہانہ برابر جلنے لگا۔ ان کو منع مت کرنا، تم چاہو تو اس وقت یہاں سے چلے جانا، وہ دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں یہیں ہوں گا، وہ آ سکتے ہیں، اس نے کش لیتے ہوئے کہا اور پھر سگار لبوں سے نکالا۔ دھواں اڑتا گیا۔ لیکن وہ اپنی بچی کو ساتھ نہیں لائیں گے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔
اس کا انداز حتمی تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ ہسپتال کے روم کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے، سیاہ لمبے کوٹ والی رابیل اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مرد، وہ مرد جو آج بھی اس کے باپ کا ملازم لگتا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ ماہر نے آج نگاہ نہیں پھیری، بس سر کو جنبش دی۔ رابیل نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا۔ وہ اس عورت سے مختلف تھی جس نے اس کو باپ کو چھوڑا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، نہ جانے کس طرح۔ اس نے غور نہیں کیا، بس منہ پھیر لیا۔ کن اکھیوں سے محسوس کیا کہ وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سارے منظر دھندلا گئے، ساری بصارتیں تاریک ہو گئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ یادوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھا تھا، خاموش، ویران۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا جیسے۔ دفتر دروازہ کھلا اور بھاری بوٹس کے اپنی طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ ماہر نے نظریں اٹھائی۔ مالک اس کے میز کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، گرے سوٹ پہنے، کھچڑی بالوں کو جل سے سمیٹے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ تھا۔ تم آفس کیوں آئے ہو؟ کچھ دن آرام کرو، وہ بے تحسر لہجے میں کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اس کا چہرہ اپنے بھائی کی بیماری سے جنازے تک ایسا ہی رہا تھا، روبوٹ جیسا۔ آرام سے کیا کم ہو جائے گا؟ پھر اس نے سر جھٹکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ابا نے بیربل کے ساتھ اچھا نہیں کیا مالک۔ میرے نزدیک اس نے بیربل کی بھلائی کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ وہ بہت امپریشنیبل ہے، جلد اثر لینے والا، پیسہ ضائع کرتا ہے۔ تمہارے باپ نے بہت محنت سے یہ سب بنایا، ہمیں انگلینڈ اور قطر میں سیٹل کروایا۔ بیربل کو اس کا حصہ وہ ابھی دے دیتا تو وہ بہت جلد سب اڑا کے فارغ ہو چکا ہوتا۔ مگر اتنی سخت شرط؟ ماہر نے سامنے رکھا کاغذ اٹھایا اور دیکھا۔ بیربل کو اس کا فنڈ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ 30 برس کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اپنی ذاتی کمپنی کا مالک نہ بن جائے جس کا سالانہ ریونیو ابا کی مقرر کردہ ایک مخصوص رقم سے زیادہ ہو۔ تب تک اسے ہر ماہ کمپنی کی طرف سے ایک مختصر کردہ جیب خرچ ملے گا جس میں سالانہ 5% کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس نے بد دلی سے کاغذ رکھا۔ بیربل کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ کمانا پڑے گا۔ ماہر، تم کسی کیڑے کو بھی وقت سے پہلے اس کے کون سے خول نکال دو تو وہ اپنی کمزوری کے باعث باہر کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ بیربل پھر انسان ہے، تم اس پہ ترس کھا کے اسے اس کے کون سے نکالو گے تو وہ اڑنا کیسے سیکھے گا؟ انہیں نے مہا کو بھی حصہ دیا ہے۔ وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ شمس کمپنی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم اسے ایسا کرنے دیں گے؟ ناممکن۔ مالک کا لہجہ اٹل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، قاسم نے اس کا حصہ ایسے مختص کیا ہے کہ اسے گھر بیٹھے ایک رقم ملتی رہے گی، لیکن وہ کمپنی کے معاملات میں نہیں بول سکتی۔ قاسم نے یہ سب تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ماہر نے منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور دراز کھول کے سگار کا ایک پیکٹ نکالا۔ مالک نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے چھوڑ دو گے، کہا نا یہ میری محبوبہ اور میں اس سے وفادار ہوں، ہمارا ساتھ قبر تک کا ہے۔ آزردگی سے مسکرا کے اسے لبوں سے لگا لیا۔ مالک نے گہری سانس لی۔ جس وقت مے فیئر کے اس آفس میں ماہر اور مالک قاسم فرید کی وصیت پہ غور کر رہے تھے، ان سے چند کلومیٹر دور ایک رہائشی علاقے میں بنے چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں تناؤ کا سا ماحول تھا۔ رابیل بیڈ پہ عجیب آزردہ بیٹھی تھی، آنکھیں گیلی تھی، سر بیڈ کراؤن سے ٹکا ہوا تھا۔ وقت نے اسے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا، خوبصورتی کملا گئی تھی اور ایک ویرانی سی تھی جو آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ شمس سامنے کھڑا الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی آنکھیں چھوٹی اور شاطر تھیں، سرمئی بال سرے سے اڑے اڑے سے تھے اور پیشانی کی شکنیں اسے مزید ناپسندیدہ بنا رہے تھے۔ تلاش روک کے وہ پلٹا اور ایک طنزیہ نگاہ رابیل پہ ڈالی۔ کب تک روگی اپنے سابقہ شوہر کے لیے؟ رابیل نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور تھوڑی سے نیچے بہتا گیا۔ وہ ایک مہربان آدمی تھا شمس، میں نے اس کو بہت دکھ دی ہیں۔ شمس نے زور سے مٹھی بھنچ لی، جیسے بہت ضبط سے خود کو روکا۔ وہ ایک خود غرض آدمی تھا، پلانر تھا۔ اس نے بیربل کو تم سے ملنے کی سزا دی اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنے ڈرگ ایڈکٹڈ بیٹے کو ہر شے کا نگران بنا دیا۔ ماہر ڈرگز نہیں کرتا، وہ صرف سگار پیتا ہے، وہ جواباً دبا دبا سا چلائی۔ تمہیں کیا معلوم، تم سے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ الماری کا پرد زوردار آواز سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ شمس کا یہ انداز اس وقت سے تھا جب سے اس کے وکیل نے اسے کال کی تھی۔ شمس گھر سے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، پھر موبائل پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے سڑک کنارے چلنے لگا۔ سرکار۔ سلسلہ ملتے ہی وہ بے بسی سے بولا، جیسے کوئی بچہ فیل ہونے پہ استاد کے پاس پریشانی سے آتا ہے۔ کیسے ہو شمس میاں؟ ایک معنی خیز طنز میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ شمس نے بے بسی سے سڑک کنارے بنے گھروں کی قطار کو دیکھا۔ خوش نہیں ہوں۔
اب بھی خوش نہیں ہو؟ سرکار کی آواز میں تعجب تھا۔ تمہارے لیے اتنا لمبا چلا کاٹا میں نے، آسان نہیں ہوتا ہنڈیا کا جادو کرنا، لیکن سرکار نے کر دکھایا نا۔ تمہارے رقیب کے خون میں جادو ایسا بٹھایا کہ اس امیر بڈھے کا سارا پیسہ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کو بچا نہیں سکے، لیکن تم اب بھی خوش نہیں ہو؟ کیا فائدہ اس کے مرنے کا اگر میں کمپنی میں شراکت دار نہیں بن سکتا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بڈھا اتنی قانونی پیچیدگیاں چھوڑ گیا ہے، اس کا بیٹا اور بھائی مجھے کمپنی کے دروازے سے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بے بسی اب غصے میں بدلنے لگی۔ ہر کام جادو سے نہیں ہوتا شمس میاں، کچھ اپنا بھی ذہن استعمال کرو، اس کے بیٹے کو رحم کرو، اپنا راستہ صاف کرو۔ سرکار کی آواز پرسکون تھی۔ دیکھو میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ شمس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تم کسی طرح ماہر کا دل میری طرف سے صاف کر دو، ایک دفعہ وہ مجھے کمپنی میں داخل ہونے دے، آگے میں سب سنبھال لوں گا۔ سرکار نے گہری سانس لی۔ ہم بندے کو بیمار کر سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل سے برسوں پرانی نفرت نہیں نکال سکتے۔ اب تم خود ہاتھ پیر مارو شمس میاں، کیا ساری عمر ہم نے تمہارے کام کر کے دینے ہیں؟ سرکار پلیز، میری برسوں کی محنت رائگاں جائے گی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر سرکار کی پرسوچ آواز گونجی۔ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ شمس جہاں تھا وہیں سن رہ گیا، بالکل ساکت سفید چہرہ پڑا۔ میری بیٹی کا کیا ذکر، صرف حال پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اس سے ملواؤ۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سرکار کی آواز میں کچھ معنی خیز تھا۔ ایسے راز جن سے جادو کرنے اور کروانے والے واقف ہوتے ہیں۔ شمس نے بدک تھوک نکلا۔ میری بیٹی کے بارے میں بات نہ کیا کرو سرکار، وہ معصوم ہے، میری سیاہ کاریوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا برا نہ مانو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ سرکار نے ہنس کے فون رکھ دیا۔ شمس نے فون نیچے کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سڑک پہ تنہا تھا، قریبی گھر خاموش تھے، کسی نے اسے یہ کال کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ بے چینی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی دلدل تھی جس میں پھنس کے نکلنا ناممکن تھا۔ عملوں کی چوکھٹ پہ ایک دفعہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک مشکل کے بعد دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود سرکار نے مسکرا کے موبائل رکھا۔ سرکار کا کمرہ وہی تھا جسے تم حال میں سرکار کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح سامان وہاں بکھرا تھا، البتہ سرکار کا چہرہ قدرے جوان تھا، جھریاں کم تھی اور اس کے بال سیاہ سفید کھچڑی جیسے تھے۔ سر پہ نارنجی رومال باندھے تھے، اس نے پیروں کی آلتی پالتی کر رکھی تھی، اس کے سامنے چند کاغذ اور سائچے رکھے تھے۔ کب تک چھپاؤ گے مجھ سے اپنی بیٹی کو شمس؟ اس نے مسکرا کے کہا اور ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اس کے تعویذ لکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آج لندن میں قاسم فرید کی رہائش گاہ پہ ان کی یاد میں ایک ڈنر منعقد کیا گیا تھا جس میں عزیز و اقارب سیاہ لباس پہنے شرکت کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ سوگ صرف اس ایک گھر کا سوگ تھا۔ ان سے کئی ہزار میل دور لاہور کے ایک مبین منزل نامی گھر میں ماحول مختلف تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن پہ جانے سے پہلے والی افراتفری مچی تھی۔ لاؤنج کے تخت پہ حور جہاں بیگم بیٹھی تھی، وہ حال کے مقابلے قدرے کم فروہ تھی اور چہرہ زیادہ تر و تازہ تھا۔ کامدار کانسی لباس پہنے، بالوں کی چوٹی بناتی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ سغرا، ہمیں شادی پہ دیر ہو جائے گی، کریلے فرائی کر کے رکھے ہیں، انہیں فریج میں رکھ دینا اور پودوں کو پانی لازمی دینا۔ اف ماں، آپ کی تقریر ختم ہو تو میں لائنر لگا لوں آپ کو؟ آنکھیں بند کریں۔ ان کے سامنے کھڑی ماہی ڈپٹ کے بولی، ایک ہاتھ کمر پہ رکھے، دوسرے میں آئی لائنر پکڑے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ 19-20 سال کی ایک پیاری سی لڑکی تھی، باب کٹ بال، گردن میں بھاری چوکر، کانوں میں جھمکے، کامدار لباس اور کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن اور چوڑیاں۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ اچھا، ماں نے آنکھیں بند کی۔ وہ جیسے ہی ان پہ جھکی اور لائنر کی لکیر کھینچنا شروع کی، ماں نے ڈپٹ کے آنکھیں کھولی۔ اوہو سغرا، چولہا بند کرو، چائے ابل گئی ہوگی۔ ماہی کا ہاتھ پھسلا اور لائنر ان کے آنکھ کے کنارے پہ لگ گیا۔ اف، وہ دانت پیستی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نہیں لگا رہی، آپ تقریر کر لیں پہلے۔ کھٹاک سے لائنر کی کیپ چڑھائی اور سامنے صوفے پہ بیٹھ کے خفگی سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا میری بیٹی اب نہیں بولتی، واپس آؤ، انہوں نے پیار سے پکارا، لیکن ماہی نے ہوں کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اس کی ماں سے دن میں 3-4 لڑائیاں ہنستے کھیلتے ہی ہو جاتی تھی۔ اچھا مالا کو دیکھاؤ، کیا وہ آئے گی؟ ماں کو اس کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ماہی نے خفگے سے اسے گھورا اور دھچاتے ہوئے اٹھی۔ مالا اپنے کمرے میں تھی اور وہ اب اس سے کوئی تیسری دفعہ پوچھنے جا رہی تھی کہ کیا وہ شادی میں شرکت کرے گی یا ہمیشہ کی طرح انکار کر دے گی۔ مالا اپنے کمرے میں ہی تھی، بیڈ پہ بہت سے کاغذ پھیلائے، لیپ ٹاپ 2 تکیوں کے اوپر رکھے۔ وہ سوچ کے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی تھی، بال چھوٹے تھے اور بدک کندھوں کو چھوتے تھے، آنکھیں حورے جہاں جیسی سبز تھی اور ہاں، اس کے دونوں رخساروں پہ بہت سے گلابی دانے نکلے تھے۔ اسے شدید ایکنی ہو رہی تھی۔ ماہی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو وہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ مالا، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے شادی میں جا کے؟ تم لوگ جاؤ، مزے کرو، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولی اور اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی گئی۔
ماہی کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے. وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کے کندھے کے اوپر سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا. تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو ہے نا ظہیر, اس نے مجھے اپنا بزنس پلان بھیجا ہے. مگر تم نے تو اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہاں بابا, میں نہیں کر رہی اس کے ساتھ کام, میں صرف اس کا پلان دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس کے کھنڈر عمارت کی مالک ہوتی جیسے وہ ریسٹورینٹ میں تبدیل کرنا چاہتا تو میں کیا کرتی. وہ بیڈ گراؤنڈ میں ٹیک لگائے پین تھوڑے پر رکھے کہہ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ بھری چمک تھی. ماہی ہلکی سی مسکرائی. میں بتاتی ہوں کیا کرو. اس عمارت کو نئے سرے سے ریونیویٹ کرو, ڈیکور کرو اور اس کا نقشہ ہی بدل دو. میں جس دن آباد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہوئی نا, میں نے اس کے بسیدہ اپارٹمنٹ کو تبدیل کر دینا ہے. ماہی اور ماہی کے اپنا گھر سجانے کے خواب. میری بہن, صرف رینوویشن کرنے سے ریسٹورنٹ کامیاب نہیں ہو جاتے. ہر تبدیلی کی کوئی کہانی ہوتی ہے اور اگر نہ ہوئی تو کہانی بنانی پڑتی ہے. اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو بیچنے کا فن جانتا ہو. پھر اسکرین کو دیکھا. ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں, لیکن تم اس ظہیر کو فری میں آئیڈیا نہیں دو گی. مجھے نا وہ بڑا 2 نمبر لگتا ہے ویسے. مالا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. تم جا کے شادی کا زردہ کھاؤ, جاؤ. ماہی نے انہوں کہہ کے بال چھٹکے اور باہر نکل آئے. آپ کی شہزادی کو کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوجا ہے, وہ نہیں آ رہی. ماں کے سامنے آ کے اس نے لائنر اٹھایا اور پھر وارننگ دی. اگر اب آپ نے آنکھیں کھولی تو اللہ کی قسم چہرے پہ ایسے نقش و نگار بناؤں گی کہ کبیرہ تائی کا دل خوش ہو جائے گا. ماں نے جھک کے اپنی چپل اتاری تو اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا. اچھا لگا رہی ہوں. بدک لائنر والا مرحلہ مکمل ہوا. ماں نے فوراً سے آنکھیں کھول لی اور اسے اپنے سر سے ٹلنے کا اشارہ کیا. پھر پر سے اپنی اکلوتی لپسٹک نکالی اور چھوٹے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے لپسٹک لگانے لگی. حورے جہاں بیگم کا میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا. ویسے میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہی ہوں. پیچھے آپ کا مالا کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ وہ سارا دن کتابوں میں سر دیے کمرے میں بیٹھی رہے گی. آپ تو بور ہو جائے گی. وہ واقعی فکر مند تھی. ماں نے ناک سے مکھی اڑائی. تیری ماں کو فرق نہیں پڑتا. شاباش میرے کانٹے لا رکھے تو ہیں سامنے, یہ پرپل والے. اف ماں, یہ پرپل نہیں ہے, لائلیک کانسی ہیں. آپ مجھے آج بتا ہی دیں, آپ کلر بلائنڈ تو نہیں ہیں؟ ماں نے ماتھے کو چھوا. ماں نے ساتھ رکھا پرس زور سے اس کی طرف دے مارا. اس نے بروقت سر پیچھے کر لیا اور سنجتے ہوئے بولی, سوچ رہی ہوں امریکہ سے آپ کے لیے نظر تیز کرنے کی دوا لاؤں. سیڑھیوں سے نیچے آتے معید نے اس کا آخری فکرہ سن لیا. بس ماہی کو آج کل بہانا چاہیے بار بار ہمیں یاد کروانے کا وہ امریکہ جا رہی ہے, پینڈو چلے ہیں نیو یارک. اور اس بات پہ ماں بینا مبین کے سر پہ لگی تلووں پہ بجی. اپنے سسرال میں ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں. پہلی بہو ہوں خاندان کی, سب میرے آگے پیچھے ہوں گے. ہاں, جوتے لے کر. وہ ہنسا تو ماہی نے غصے سے اسے دیکھا. تم جیسوں کو میں نے امریکہ جا کے شاپنگ کے وقت بالکل یاد نہیں رکھنا. اوقات تو تمہاری $1 اسٹور والی ہے, وہیں سے $2 کے شیمپو اٹھانا ہوگی. ہمارے سارے امریکی رشتہ داروں کی طرح وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا. اور تم کوئی ساری عمر کے لیے نہیں جا رہی. وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا. اور تم کوئی ساری عمر کے لیے نہیں جا رہی, 2 ماہ کے لیے جا رہی ہو. واپس تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے. پھر اس نے غور سے ماں بہن کی تیاری دیکھی. آپ دونوں دلہنیں بن کے جا رہی ہیں وقت بے کی بیٹی کی شادی میں. چلو جی, غریب لوگوں کی شادی ہے, اتنا ڈریس اپ کیوں ہو رہی ہیں آپ جیسے. لیکن حورے جہاں اور ان کی بیٹی نے معید کو فکرہ مکمل نہیں کرنے دیا. دونوں کے چہرے سرخ ہوئے اور آستینیں چڑھا لی. کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, خوشی سب کی برابر ہوتی ہے. دل سے شرکت کرنی چاہیے, آئندہ یہ بات نہ کہنا. دونوں ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئی تھی. معید نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے. اوہو, میں ایسے ہی کہہ رہا تھا, جائیں فیشن شو میں, مجھے کیا. دونوں ماں بیٹی نے انہوں کہہ کے اسے گھورا اور واپس اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئی جیسے ابھی کسر رہ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی. ماہی اور ماں جا چکی تھی. مالا نے لیپ ٹاپ رکھا اور گردن دائیں بائیں اسٹریچ کی جیسے تھک گئی ہوں. پھر بستر سے اتری اور سلیپرز پیروں میں گھسیڑے. وہ سادہ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس تھی. گردن میں کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا. چہرہ میک اپ سے خالی تھا اور بال شاید صبح کے بعد برش نہیں کیے تھے. پونی اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکلی اور چھوٹے بال دوسرے ہاتھ میں اکٹھے کیے. پھر پونی ان پہ کس کے لپیٹتے ہوئے کچن میں آئی. سنک کے اوپر بنی کھڑکی سے باہر پودوں کی کٹنگ کرتی سغرا دکھائی دے رہی تھی. وہ وہیں کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھ گئی, تھوڑی مٹھی پہ جمائی اور باہر نظر آتے لہلہاتے پودوں کو دیکھنے لگی. ماں نے بھی کیا شوق پال رکھے تھے. سارے گھر کو پودوں سے بھر رکھا تھا. نہ جانے انہیں کیا ملتا تھا ان کا اتنا خیال رکھ کے. مالا کو تو اس سب میں فرق کرنا بھی نہیں آتا تھا. سبزے کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی. جیسے ہی بصارت اندھیر ہوئی, ذہن کے پردے پہ بہت سے واقعات ابھرنے لگے. ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے. یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئے اس کے کلاس فیلوز کا گروپ لنچ پہ اکٹھا تھا. سب کھانا ڈالنے کے لیے اٹھ کے بوفے ٹیبل کی طرف جا رہے تھے. وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی لیکن ظہیر نے اسے روکا. مالا, تم سے ایک بات کرنی ہے. ظہیر اس زمانے میں کافی
دبلا پتلا ہوا کرتا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ اسے دوسرے انٹرپرینیورز کی طرح سکریچ سے شروع کرنا نہیں پڑے گا۔ وہ واپس اسلام آباد جائے گا اور اپنے باپ کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھالے گا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تعجب سے ظہیر کو دیکھا۔ ریسٹورانٹ کی زرد روشنیوں میں اس کا ایکنی زرد چہرہ گلابی لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے ہوئے تھی اور سادہ سبز آنکھیں سوالیہ انداز میں ظہیر پہ جمی تھی۔ جینز کے اوپر لمبا کرتا، گردن میں لپٹا رنگ برنگا اسکارف، پیروں میں پہنے فلیٹ جوتے، میک اپ یا جولری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے ابو نے اسلام آباد میں ایک پرانا ریسٹورانٹ خریدا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو رینوویٹ کر کے چالو کروں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں مالا نے چھمبے سے سینے پہ انگلی رکھی۔ مگر مجھے تو ریسٹورنٹ مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تم ذہین ہو، پھر تمہیں ہمیشہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اتنے سال سے گروپ پروجیکٹس میں دیکھ رہا ہوں، وہ دبی آواز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا۔ کوئی دوسرے کلاس فیلوز دور بفے ٹیبل کے گرد کھڑے تھے۔ یقیناً ظہیر ابھی اپنے ارادے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو جس طرح کا ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں، ایسے ریسٹورنٹ اسلام آباد میں بہت ہے۔ مجھے کچھ مختلف کرنا ہے، تم میرا ساتھ دو تو۔ لیکن میں لاہور سے کیسے کام کروں گی؟ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں ظہیر، اس نے نرمی سے معذرت کی، میری ماں یہاں ہے، پھر ماہی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ رکی۔ کیا اسے ظہیر کو دوسری وجہ دینی چاہیے؟ شاید ابھی نہیں۔ تم مجھے اس پلان سے باہر ہی سمجھو۔ اس کا جواب حتمی تھا۔ ظہیر کو حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی۔ سوچ کے جواب دینا یار، تمہارا کیریئر بن جائے گا۔ اس نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا جواب یہی رہے گا، میں لاہور نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مالا نے آنکھیں کھولی۔ کھڑکی کے اس پار دکھائی دیتے پودوں کے پتے ہوا سے جھوم رہے تھے۔ وہ مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کی اور اس اصل وجہ کو یاد کیا جو وہ اس دن ظہیر کو نہیں بتا سکی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے ایک منظر بننے لگا۔ ماہی اور مالا بستر پہ ساتھ ساتھ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی اور ماں ان کے ساتھ سامنے تھی۔ ایک ٹانگ موڑے، ایک کو لمبی کیے، دوسرا دوپٹہ سر پہ جما کے کانوں کے پیچھے اڑسے، درمیان میں مونگ پھلی کی ٹرے رکھی تھی۔ ماں مونگ پھلی کو انگوٹھی اور انگلی سے توڑتی، اندر سے دانہ نکالتی، ایک خود منہ میں ڈالتی اور دوسرا بیٹیوں کو پکڑاتی، حالانکہ وہ اپنی اپنی مونگ پھلی خود بھی نکال رہی تھی۔ ماہی تو دانتوں سے توڑتی جاتی تھی۔ مالا کی رفتار البتہ سست تھی۔ وہ غور سے ماں کی بات سن رہی تھی۔ میں نے سمرین آپا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ سر جھکا کے مونگ پھلی کو چھلکے سے علیحدہ کرتے ہوئے ماں کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب تم بتاؤ مالا۔ سہیل کا اپنا بزنس ہے، خوش شکل ہے، شریف اور خاندانی بھی ہے۔ سب سے بڑی بات، ٹریول بہت کرتا ہے، کبھی اس ملک جا رہا ہے، کبھی اس ملک۔ ماہی نے چیک کے رکما دیا۔ سفر کرنے کی شوقین ماہی، جو پہلے ہی امریکہ جانے پہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ مالا نے اسے کونی ماری۔ تم چپ کرو۔ اس سے ٹوک کے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ آپ نے سمرین آنٹی کو بتایا ہے کہ نہ کہ میں شادی کے بعد بھی فری لانس آرٹسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں بیٹے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمرین چاہتی ہے کہ سہیل کو ہمارے گھر لے آئیں تاکہ ہم سب اس سے اور وہ ہم سے مل لیں۔ میں نے تو اسے اس کے بچپن میں ہی آخری دفعہ دیکھا تھا، مگر میں نے اسے انسٹاگرام پہ اچھا خاصا سٹاک کر لیا ہے۔ ماہی نے مسکرا کے پلکیں جھپکائی تو مالا بے اختیار ہنس دی۔ ماں نے بھی آہ بھر کے اسے دیکھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ سچی بات ہے، میں تو بہت امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اتنا امیر، اوپر سے ہینڈسم اور پھر ملک پھرنے والا بندہ مل رہا ہے، اور مالا کو بھی دنیا گھومنے کا شوق ہے، بس میری طرح وہ اس کا اعلان نہیں کرتی۔ ہاں؟ مالا نے مونگ پھلی توڑ کے بڑھائی اور ماہی اس سے پہلے ہی اچک لی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ اس کا جواب اس کی ہنسی میں چھپا تھا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ ان کو بلا لیں۔ سمرین آنٹی کی بیٹی کی تصویر تو میں نے دیکھ رکھی ہے، اچھا ہے ملاقات بھی ہو جائے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن چہرے پہ خوشی کی ایک انوکھی رقم تھی۔ ماں اس کو دعا دے کر اٹھ گئی، کپڑے جھاڑے، پھر افسوس سے فرش پہ گرے چھلکوں کو دیکھا جو یقیناً ماہی کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے۔ امریکہ جا کے یہ حرکتیں نہ کرنا، ناک کٹواؤ گی میری۔ اسی لمحے موہت نے چوکھٹ سے اندر جھانکا۔ اس عمر میں رائنوپلاسٹی، ناک کی سرجری کروا کے آپ کیا کریں گی حورے جہاں بیگم؟ بہت ہی افسوس سے پوچھا۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ آ میرا بیٹا، ذرا اندر آ، میں تیری ڈاکٹری نکالتی ہوں۔ ڈاکٹری سے یاد آیا موہت، تم ڈرما میں اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ میری ایکنی کا علاج مفت میں ہو جائے گا۔ وہ مونگ پھلی توڑتے ہوئے مزے سے بولی تو موہت نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں سوچ رہا ہوں ڈرما میں چلا جاؤں، اس کا مریض نہ مرتا ہے نہ ٹھیک ہوتا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ماں کو جوتے یا ہینگر کی تلاش میں آگے پیچھے
مڑتے دیکھ کے وہ وہاں سے کھسک گیا، وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا ماہی جھٹ سے اس کی طرف پلٹی، بہت سی مونگ پھلی اچھل کے لحاف پہ گری۔ اف مالا، وہ اتنا شاندار بندہ ہے، میں تو ابھی سے تمہاری شادی کے لیے ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنس دی، تھوڑی سی ایکسائٹڈ تو میں بھی ہوں، ہے نا؟ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا، ادھر تم نے پڑھائی مکمل کی، ادھر اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اور سب سے بڑی بات وہ ٹریول کا شوقین ہے۔ وہ دونوں اس بات پہ ایک ساتھ ہنس دی۔ پھر مالا نے چہرہ موڑا تو سامنے رکھی سنگھار میز کے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا۔ بس اب میں اس ایکنی کا باقاعدہ علاج کرواؤں گی۔ گردن دائیں بائیں گھما کے اپنے گال دیکھے۔ موہت درست کہتا تھا، ڈرما کے مریض کے چکر ہر ماہ لگتے ہیں، اور ماں ہر ماہ ایک بڑی رقم اس کے علاج کے لیے نہیں نکال سکتی تھی۔ شاید نکال بھی لیتی اگر وہ اصرار کرتی، مگر وہ ماں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ البتہ اب شادی ہونی تھی تو یہ کروانا لازم تھا، جہیز کے دوسرے خرچوں میں ان کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ ابھی تک کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑکی کے اس پر ملازمہ پودوں کو پانی دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح کشمالہ نے بھی اپنے بہت سے خواب اور تمام حسرتیں شادی کے لیے بچا رکھی تھی۔ شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی، کیونکہ شادی خوشی کا دوسرا نام تھا، اور وہ واقعی خوش تھی۔ تو یہ ہے مالا کی 6 ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔